नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि हमारे सीधी बात के इस खुसूसी रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों से कुछ अहम तरीन शख्सियात से रूबरू करवाया जाता है ताकि मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब जो अपने तजुर्बे से या अपने इल्मी सलाहियतों से जो उन्होंने पूंजी जमा कर रखा है या मालूमात का ज़ख़ीरा अपने दिल में पोशीदा रखा है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आएँ और उससे हमारे लिए फ़ायदा भी हो और आने वाली नस्लों को हमारी तारीख़ से वाबस्तगी भी हो और इस सिलसिले में वो वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। इसी तरह की एक अहम तरीन शख्सियत, तारीख़ी शख्सियत, इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत भोपाल से तशरीफ़ लाए हुए हैं बेंगलुरु में, तो सोचा कि उनसे आपसे रूबरू करवाएं। मैं मुख्तसर सा तारुफ़ हज़रत का आप लोगों के सामने कुछ इस अंदाज़ में रखूँगा ताकि जो है तारुफ़ में वक्त ना ज़्यादा ज़ाय हो, बल्कि वो ख़ुद इस सिलसिले में अपने बारे में बताएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हसन ख़ान साहब है। आप लोग जानते हैं भोपाल में बिलख़ुसूस मुसलमानों में एक मस्जिद बहुत ज़्यादा मशहूर है, मस्जिद ताजुल मसाजिद के नाम से, और इसकी तारीख़ जो है इस वक्त 75 साल अपनी तारीख़ की अपनी बुनियाद रखे हुए मुकम्मल करने जा रहे हैं। उसके जो बानी थे हज़रत मौलाना इमरान ख़ान साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो कि मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के हमदर्स भी थे, उनके फ़र्जंद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हसन ख़ान साहब। अब जाहिर सी बात है कि इनके वालिद की पहचान मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के हमदर्स होने से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शख्सियत किस तरह बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती है। और ताजुल मसाजिद के सिलसिले में ये भी ख़बर मिलती है कि इनके वालिद ने ही इसकी जो है तकमील की थी, और इसमें जो है अक्सर ये ख़बरें बेबुनियाद फैलाए जाने की कोशिशें होती हैं कि किसी और रियासत के लोगों ने इसमें जो है सरमाया लगाया था, लेकिन हकीकत नहीं है। हकीकत यही है कि हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें अपनी सारी कुछ जो है सरमाया लगाया था। दूसरे, अब जो शख्सियत इस वक्त है उनके फ़र्जंद डॉक्टर मोहम्मद हसन ख़ान साहब इस वक्त ताजुल मसाजिद के 75 साल मुकम्मल होने। आपको मालूम होना चाहिए कि आलिमिया नदवतुल उलमा की शाख भी भोपाल की इसी यहीं पे होती है, और यहीं से सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों के तलबा जो है वो नदवी होकर के फ़ारिग़ होते हैं, और भोपाल से ताल्लुक़ रखने वाले नदवी उलमा इस वक्त मुल्क व बैरून मुल्क में अपनी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। उनका भी ताल्लुक़ इसी से है। जहाँ तक डॉक्टर साहब का है तो ये मुतवल्ली है, ज़ाहिर सी बात है कि इनका खून उससे जुड़ा हुआ है, तो मुतवल्ली होंगे ताजुल मसाजिद भोपाल के, और मेंबर ऑफ IUMS दोहा कतर, इनसे भी जो है ये मेंबर है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की इनवाइटी जो है रुकन है, और इस वक्त जो है पूरे भारत में घूम करके अपने 75 साल ताजुल मसाजिद के मुकम्मल होने पर तालीमी एतबार से भी, उसकी बुनियाद रखने के एतबार से भी, उससे हासिल होने वाले फ़वाइद को पूरी दुनिया में आम करने के एतबार से भी, तो इस वक्त जो है वो इस इजलास की कामयाबी के लिए बुज़ुर्गान दीन से मुख्तलिफ़ रियासत ही नहीं बल्कि पूरे भारत की मुख्तलिफ़ रियासत से ताल्लुक़ रखने वाली इल्मी शख्सियत से मुलाकात करके दुआओं की भी दरख्वास्त कर रहे हैं, इस इजलास के लिए भी दावत देते रहे। इसी ज़िम्न में बेंगलुरु आना हुआ था, और हज़रत ने मुख्तलिफ़ उलमाए किराम से, मकामी उलमाए किराम से मुलाकातें की, उनको दावत दी, तो सोचा कि क्यों ना इस सिलसिले में दो चीज़ों पर बात हो जाए हज़रत से। एक तो ताजुल मसाजिद की भी और आपके ख़ानदान का भी तारुफ़ हो जाए, और दूसरी बात है कि इस इजलास की सारी तफसीलात लोगों के सामने आ सके। तो मैं आपको ज़हमत दिए बिना और आपका इस्तकबाल सबसे पहले करता हूँ कि आपकी उम्र के इस पड़ाव पे जो है माशाअल्लाह अज़ बख़ुद जो है वो सफ़र भी कर रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहे हैं। आपकी दीनी तड़प भी है और आपकी जो है सादगी भी। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार भी हूँ और आपका इस्तकबाल भी करता हूँ। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ कहें और ताजुल मसाजिद के सिलसिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम अजमाइन। सबसे पहले तो मैं सीधी बात का जो चैनल है उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये मौका इनायत फरमाया कि फ़र्ज़न जो बात कही जाती वो सालों लग जाते, उस बात को वो चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में पूरे इलाके में फैला देंगे। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके काम को कबूल फरमाए और
زیادہ سے زیادہ ہمت اور طاقت عطا کرے کہ یہ اس کام کو اور زیادہ پھیلا سکیں، اور نہ صرف کرناٹکا میں بلکہ پورے ہندوستان میں ہر طرف ان کا زور پیدا ہو، اور میڈیا کی جو اہمیت پرانے زمانے سے تھی اب تو کئی گنا اس کی اہمیت بڑھ چکی ہے۔ میرا تعلق بھوپال شہر سے ہے، اور بھوپال کے بارے میں یہ لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ بھوپال ایک مسلم اسٹیٹ تھی۔ جس طرح حیدرآباد انگریزوں نے آدھے ہندوستان پر ڈائریکٹ قبضہ کیا تھا، اور آدھے ہندوستان پر کو 600 راجواڑوں میں اور ریاستوں میں تقسیم کر دیا تھا، جس میں سے 8-9 ریاستیں مسلمانوں کی تھیں۔ اس میں سب سے نمبر اول حیدرآباد اور نمبر 2 بھوپال تھی۔ بھوپال میں بہت زیادہ اسلام اور اسلامیت کا زور تھا، اور وہاں گویا قصاص بھی ہوتا تھا، اور 2-4 چیزیں جو مرکزی حکومت انگریزوں کے پاس تھیں، باقی ہر طرح بھوپال آزاد تھا اور ریاست آزاد تھی۔ ہم لوگ بہت فکر کرتے تھے کہ بھوپال میں اتنی دینداری اور اتنی اچھائیاں کیوں ہیں، تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندوں نے اور ان کے شاگردوں نے بھوپال کو گھیر کر جکڑ لیا تھا۔ ظاہر ہے وہ تو ہندوستان کے مجددین ان کا نمبر اول ہے، جنہوں نے دوبارہ اسلام کو ہندوستان میں زندہ کیا۔ تو جو مدرسہ رحیمیہ سے جو لوگ فارغ ہوتے تھے وہ لوگ کہتے تھے جاؤ بھائی بھوپال تمہارا ہے۔ تو اس وجہ سے ابھی ہم لوگوں نے 6 مہینے پہلے ایک سیمینار بھی کیا، بہت اچھا سیمینار ہے وہ، کہ شاہ ولی اللہ دہلوی اور ریاست بھوپال۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس اجلاس کے موقع پر آپ پوری کوشش کریں کہ وہ مقالات کا مجموعہ چھپ جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہاں اتنی دینداری کیوں تھی۔ تو یہ ریاست تقریباً 250 سال قائم رہی، اور اس کو قائم کیا تھا نواب دوست محمد خان نے، جو قبائلی علاقے سے آئے تھے، جہاں یہ آخر زمانے میں یہ جہاد ہوا اور امریکہ کے خلاف۔ تو اس علاقے کے تھے وہ لوگ، اور انہوں نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا کہ دھیرے دھیرے 50,000 پٹھانوں کو لائے اپنے علاقے سے، اور پڑھا لکھا کے ان کو قابل بنا دیا۔ تو بہادر تو ہوتے ہی تھے وہ، اور پڑھ لکھ کر قابل ہو گئے تو انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اور ریاست بھوپال میں یعنی دینداری کا یہ عالم تھا کہ جو آخری نواب ہمارے نواب حبیب اللہ خان صاحب تھے، وہ ان کی بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو آج کل کے نواب راجہ اور بادشاہ جو ہمارے ملکوں میں دیکھتے ہیں، تو اس سے بالکل الگ تھے وہ لوگ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے شاگردوں نے پوری طرح اس کو پکڑ لیا تھا، اور تمام اچھائیوں کا ظہور بھوپال سے ہوتا تھا۔ تو شاہجہاں بیگم، اور ایک نئی بات ہے جو لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، کہ بھوپال میں 4 خواتین نے پے در پہ حکومت کی، کیونکہ وہ رائلٹی کا زمانہ تھا، نوابی کا بادشاہت کا زمانہ تھا، بیٹا ہو کہ بیٹی وہی نواب بنے گا۔ تو 4 عورتوں نے، 4 خواتین نے حکومت کی، پے در پہ 106 سال تک ان کے گھر میں کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوا۔ تو قدسیہ بیگم، پھر سکندر بیگم، پھر شاہجہاں بیگم، پھر سلطان جہاں بیگم، اور اس کے بعد نواب حمید اللہ خان جو آخری نواب تھے، وہ لڑکا پیدا ہوئے۔ تو اور ان کے زمانے میں اسٹیٹ ختم ہو گئی۔ اور یہ عورتیں بڑی دیندار تھیں۔ شروع کی جو 2 نواب عورتیں تھیں، خواتین تھیں، وہ پردہ کر کے حکومت کرتی تھیں، اور بعد والی جو حجاب پہنتی تھیں۔ تو تیسرے نمبر کی جو خواتین میں حکمراں تھیں، ان کا نام تھا شاہجہاں بیگم۔ انہوں نے تقریباً 60 سال حکومت کی بھوپال پر۔ اور والد صاحب فرماتے تھے کہ ان سے زیادہ دیندار بھوپال میں کوئی نہیں گزرا۔ بہت ہی اللہ کی نیک بندی تھی وہ۔ اور ان کے شوہر کا 2 سال بعد انتقال ہو گیا، شادی کے 2 سال بعد۔ تو پھر انہوں نے دوسرا نکاح کیا علامہ صدیق حسن خان سے۔ تو شاہجہاں بیگم کی نوابی اور مال و دولت، اور علامہ صدیق حسن خان کا علم و فضل، ان دونوں نے مل کے بھوپال کو جنت نظیر بنا دیا، اور بالکل اسلامی اسٹیٹ کی شکل اس نے اختیار کر لی تھی، جہاں
کوئی برائیوں کی آمادگاہ نہیں تھی اور بہت ہی صحیح طریقے پہ لوگ کام کرتے تھے. تو شاہ جہاں بیگم نے یہ جو تاج المساجد موجودہ ہے اس جگہ پر بتاتے ہیں کہ پہلے عیدگاہ تھی. اچھا. پرانے زمانے میں. تو شاہ جہاں بیگم کا جی چاہا کہ وہاں کوارٹر بنا کے اپنے ملازمین کے. جی. وہ بہت بڑی دیندار تھیں. لوگوں نے کہا بھائی آپ مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھیے. تو اچھا. تو مفتی صاحب سے پوچھا تو مفتی صاحب نے کہا نہیں بھائی عیدگاہ تو مسجد کے حکم میں ہے, آپ مسجد جیسا کوئی کام کر سکتی ہیں اور آپ کوارٹر نہیں بنا سکتی. تو وہ آج کل کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھی کہ جو میرا جی چاہ رہا ہے وہ دین ہو جائے. ایسا نہیں, بلکہ انہوں نے اس کو مانا اور پھر کہا کہ بھائی ایک بہت بڑی مسجد بنا دی جائے. اور تاج المساجد اس کو 1885 میں انہوں نے اس کا کام شروع کیا اور تقریباً 15 سال ان کے زمانے میں کام ہوتا رہا. اچھا. اور 1901 میں ان کا انتقال ہو گیا. ہاں. پھر ان کے گھرانے میں کچھ اختلاف تھا. کیا تھا کہ تاج المساجد کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوئی. جی جی. والد صاحب فرماتے تھے کہ جو پتھر ایسا تھا پھر ایسا نہیں ہوا. ہاں. تو پوری خوبصورتی اس کی ختم ہو گئی اور ایک دم کام رکا. تو جو گنبد بننے کی جگہ تھی وہ خالی پڑی تھی تو وہاں ٹین لگا دیے گئے. تو ذرا سا پانی بارش گرتی تو پورے صحن میں اور پوری چھت کے نیچے 14 دن تک پانی بہتا تھا. اچھا. تو جو خوبصورتی اور پتھر پہ کام تھا وہ سب ضائع ہو گیا. اور پھر 1901 سے لے کر 1950 تک والد صاحب کو تولیت ملی تاج المساجد کی. اس وقت تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا. تو بہت بڑی مسجد ہے. یعنی ہم لوگوں کو بھی پہلے اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی مسجد ہے. لیکن جب کیونکہ میں برکت اللہ یونیورسٹی میں عربی کا پروفیسر تھا اس لیے ہر سال چھٹی میں باہر جانے کا بہت موقع ملتا تھا. تو میں 2 بار اسپین گیا اور میں نے جامعہ قرطبہ کو ناپا تو وہ تاج المساجد سے چھوٹی ہے. اچھا. اور اسی طرح الجامعہ العلموی کو دمشق میں جا کر دیکھا وہ بھی چھوٹی ہے. تو اب میرا خیال یہ ہے ذاتی کہ تاج المساجد ایک اعتبار سے نمبر 1 ہے دنیا میں جو پتھروں کی تعمیر پرانی ہوتی تھی. سیمنٹ والی تو بڑی بڑی بن گئی ہیں اب. اور ایک اعتبار سے نمبر 2 ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسجد بنائی ہے لاہور میں شاہی مسجد اس کا صحن سب سے بڑا ہے دنیا میں پرانی مسجدوں میں. 600 بائی 600. اور تاج المساجد کا صحن جو ہے وہ 425. لیکن کورڈ ایریا بہت بڑا ہے. یعنی اس میں دلی کے جو کورڈ ایریا ہے وہ 5-6 اس میں آ جائیں. اچھا. اتنا بڑا ہے. اور والد صاحب مبالغہ میں فرماتے تھے کہ فٹ بال گراؤنڈ کے برابر ہے. تو اتنا تو نہیں ہے لیکن بہت بڑے ہے, بہت بڑا ہے. مکہ مسجد بھی 5-6-8 اس میں آ جائیں. اور تقریباً 10,000 آدمی وہاں نماز پڑھتے ہیں اور بیٹھنے میں اور زیادہ آ جاتے ہیں. اور اسی طرح مسجد کے باہر جو گویا کھلا ہوا علاقہ ہے جس میں مقدمے وغیرہ چلتے رہے. پھر معاہدہ گورنمنٹ سے ہو گیا اور گورنمنٹ نے وہ لیز پر دے دی ہم لوگوں کو. تو وہ 3 گنا بڑا ہے تاج المساجد کی مسجد سے. تو بہت بڑا ایریا ہے. اور حضرت مولانا علی میاں صاحب اور حضرت مولانا محمد رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہما دونوں فرماتے تھے کہ یہ وسط ہند کا ندوہ ہے. اور جتنا آپ اس کو ترقی دیں گے آگے بڑھائیں گے ندوے کا پیغام آگے بڑھے گا. تو میں پروفیسر رہا برکت اللہ یونیورسٹی میں تقریباً 35 سال. اور 2017 میں ریٹائر ہوا. تو ہمارے یہاں امیر دارالعلوم کہا جاتا ہے. ندوے میں ناظم کہا جاتا ہے, دیوبند میں محترم کہا جاتا ہے. تو امیر دارالعلوم جو ہمارے ذمہ دار تھے اور یہ مجددی خاندان کا ذکر سنا ہوا آپ نے, ان کے فرد تھے وہ مولانا سراج الحسن مجددی. اسی زمانے میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو پھر انہوں نے مجلس شورا نے مجھے وہاں کا ذمہ دار بنا دیا اور اب اس کام کو میں دیکھ رہا ہوں. تو شاہ جہاں بیگم نے جو بنائی تو یہ 1885 سے شروع ہوئی اور ان کے زمانے میں تقریباً آدھی مسجد بن گئی. اچھا. آدھی بنا سکی وہ. کورڈ ایریا پورا بنا لیا تھا انہوں نے لیکن گنبد نہیں بنے, تینوں مینارے نہیں بن سکے. اور صحن میں 25 فٹ گہرے گڑھے تھے کیونکہ انہوں نے اس کو مسطح کر کے بنانے کی کوشش کی تھی. تو پہاڑ پر ہے وہ, تو کسی طرف فلنگ سے 4 فٹ
کسی طرف 15 فٹ، کسی طرف 54 فٹ، اچھا، اس طرح کر کے بالکل مسطح اس کو بنایا انہوں نے. تو اس میں اتنے بڑے بڑے گہرے گڑھے تھے کہ والد صاحب نے ان کو تقریباً اپنے 10-15-20 سال میں جا کر وہ پورے. اور آخر زمانے میں تاج المساجد میں نماز بھی نہیں ہوتی تھی اور زینے نہیں بنے ہوئے تھے کہ مسجد کے اندر جا سکے. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدھا کام شاہجہاں بیگم نے کیا. اور پھر جب بھوپال اسٹیٹ ختم ہوئی تو بھوپال کے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم لوگ یتیم ہو گئے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو نواب، آخری نواب جو بھوپال کے تھے، انہوں نے بھوپال بلائے ہوئے تھے اس زمانے میں کہ گویا جو جامعات ہیں ہمارے، ایک جامعہ اردو فارسی تھی اور ایک جامعہ عربی تھی، کہ ان کے کورس کی اصلاح کریں، اور قاضی القضاء بنا کے بلایا تھا ان کو. تو اس زمانے میں اتفاق سے جب آزادی آئی تو وہ موجود تھے اور والد صاحب کے استاد تھے. تو انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ دیکھیے بھوپال اسٹیٹ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن اب تو حکومت چلی گئی، تو اب حکومت جیسے کام تو ہم لوگ کوئی نہیں کر سکتے. اپنی دین کی اگر حفاظت کرنا ہے تو دارالعلوم تاج المساجد میں دارالعلوم قائم کرے جو ندوے کی برانچ ہو. اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ دین محفوظ ہو جائے گا. باقی اور چیزیں تو حکومت سے جڑی ہوئی ہیں اور حکومت نہیں رہی تو وہ سب ختم ہو جائیں گی. تو یہ 20 جولائی 1950 کو دارالعلوم قائم ہوا تاج المساجد میں، اور حضرت سید صاحب نے افتتاح فرمایا. اور اس کے بعد تو اس دارالعلوم کو 75 سال ہو گئے. مسجد تو 1885 سے بننا شروع ہوئی تھی، اور لیکن دارالعلوم کو قائم ہوئے بہت ذرا میں عرصہ گزر گیا اور معلوم ہوا کہ 75 سال اس کو ہو گئے. اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1913 کی ہے اور انتقال ان کا 1986 میں ہوا. تو اس کے بعد جو بھی ذمہ دار آئے وہ ماشاءاللہ کام کرتے رہے. تاج المساجد اتنی بڑی ہے کہ جو دہلی میں جو آپ نے جامع مسجد دیکھی کھلے ہوئے در ہیں، ان کو والد صاحب نے کمرے بنا دیے تاکہ وہ شروع میں کیا کریں، کیسے انتظام کریں. تو اتنے کمرے ہیں اور اتنی چیزیں ہیں کہ آدھے کمرے میں بورڈنگ ہے، آدھے کمروں میں تعلیم ہوتی ہے، مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، آفس بھی سب مسجد میں ہے. اور اب اتنے سال گزرنے کے بعد ابھی 4-5 سال پہلے ہم لوگوں نے ایک بورڈنگ باہر نکالی ہے، ایک چھوٹے بچوں کی بورڈنگ باہر نکالی ہے. اور جب حکومت سے معاہدہ ہوا تو ہمیں انہوں نے دکانیں بنانے کی اجازت دے دی. تو اس سے 2 کام ہو گئے، ایک تو تھوڑی آمدنی ہو گئی اور دوسرے بارڈری بن گئی ہماری. تو مجموعی رقبہ تاج المساجد ایریا کا 16 ایکڑ ہے ماشاءاللہ. اور بڑے امکانات ہیں کہ اس میں ترقی کی جائے. تبلیغی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. تبلیغی اجتماع سب سے پہلا اجتماع ہوا 19 دسمبر 1948 میں. کیونکہ علاقے میں یہ خبریں پھیلا دی گئیں کہ بھوپال کے تمام مسلمان پڑوس میں چلے گئے ہیں، ملک تقسیم ہو گئے ہے، تو تم بھی چلے جاؤ. تو والد صاحب کو خیال آیا اور فوراً اجتماع منعقد کیا. اس میں 1000 لوگ تھے، لیکن اس کا پیغام گیا پورے علاقے میں، کہ بھوپال تو بھرا پڑا ہے، وہاں تو بہت مسلمان ہیں. اور عجیب بات ہے کہ مدھیہ پردیش میں 7% آبادی ہے کل، بہت کم آبادی ہے، اور اس میں سے 3 یا 4% بھوپال میں رہتے ہیں. تو اور علاقے جو ہے جیسے اندور ہے، دیواس ہے، اجین ہے، برہان پور ہے، ان میں تھوڑی تھوڑی آبادی زیادہ ہے، باقی علاقوں میں بہت ہی کم ہے. تو اللہ نے مولانا سے بڑا کام لیا کہ وہ بر وقت انہوں نے اجتماع منعقد کر کے. اور یہ بھی ہمارے یہاں ہوا کہ جب گویا بھوپال اسٹیٹ ختم ہوئی، اسی زمانے میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا دینی کام اور تبلیغی محنت بھوپال میں آئی. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ گویا اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ ایک چیز چلی گئی. تو لوگوں نے بڑی لگن سے کام کرا، اس قدر محنت کی کہ گویا پورے وسط ہند کو نہال کر دیا. اور پھر والد صاحب نے پھر آپ کا صوبہ برار میں جانا شروع کیا اور پھر حیدرآباد تک کام کو پھیلایا، اور اس کے بہت اچھے اثرات ہوئے. بعد میں تو کچھ چیزیں الگ سے ذرا ایسی ہو گئیں، لیکن اس زمانے میں بڑے اثرات تھے. والد صاحب فرماتے تھے کہ اگر آدمی صرف 3 دن بھی چلا جائے، 27 دن اپنے کام کرے اور 3 دن جا کے بیٹری چارج کر لے تو وہ مہینے بھر کام دیتی ہے. تو ایسے ہی لوگوں کو زمانے میں بہت نفع پہنچا ہے، بہت نفع پہنچا ہے. یہ کتنے طلبہ ہیں اس وقت؟ ہمارے یہاں 350 طلبہ بورڈنگ میں ہیں اور 100 بچے ڈے اسکالر آتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو ہم لوگوں کا جو اجلاس کرنے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگ
مولانا علیہ الرحمہ کو بھولنے لگے، نوجوان نسل کو بالکل نہیں معلوم۔ اچھا، اب تذکرہ ہوگا ان کے ذکر آئے گا، خود شاہجہاں بیگم کا تذکرہ ہوگا، اتنی بڑی محسن ہے بھوپال کی، کہ اگر یہ والد صاحب فرماتے تھے کہ اگر تاج المساجد نہیں ہوتی تو اس زمانے میں اتنا خوف کا ماحول تھا کہ کوئی آدمی اپنا گھر کرائے پہ دینے کو تیار نہیں تھا کہ دارالعلوم کھلے۔ تو وہ تاج المساجد موجود تھی اور ٹوٹی پھوٹی شکل میں تھی، تو کہیں اندراج نہیں تھا اس کا، نہ وہ اوقاف شاہی میں تھی، نہ اوقاف عامہ میں تھی، نہ مساجد کمیٹی میں تھی۔ باقاعدہ گورنمنٹ نے کمیشن بنایا کہ بھائی مسجد اور مندر یہ جو عذاب ہے اس کے پیچھے چھڑاؤ۔ اس زمانے میں سرکاری مندر بھی سرکاری تھے اور مسجد بھی سرکاری تھی، باقاعدہ گرانٹ ملتی تھی، تو ان کا ان سے پیچھے چھڑاؤ۔ تو انہوں نے کمیشن نے والد صاحب نے درخواست دی اور کمیشن نے مولانا کو دے دی۔ اچھا، تو اب کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ فلاں جگہ کی ہے، بلکہ گورنمنٹ نے باقاعدہ دی ہے ہمیں، اچھا اچھا، اس مسجد کو آپ سنبھالیے۔ اور پھر چھوٹے موٹے کام والد صاحب کرتے رہے، اور پھر 1971 میں منصوبہ بنایا کہ اگر اس کو مکمل نہیں کیا تو 70 سالوں میں اب ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا اور انجینئرس نے کہا کہ جو بنی ہوئی موجود ہے 71 میں، اس کا اندازہ لگایا تو وہ 4 کروڑ کی ہے۔ اگر کوئی 71 میں بناتا تو 4 کروڑ کی بنتی، اچھا، اور اور اس کو تھامنے کے لیے 4 کروڑ چاہیے، تو وہ پتھر سے پوری ہوگی، اور اگر سیمنٹ سے پورا کریں گے تو 1 کروڑ میں ہو جائے گی، لیکن ہر 25 سال میں ریپیئر کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو والد صاحب کی رائے ہوئی، مشورہ کیا کہ بھائی مسلمانوں کے حالات تو ایسے نہیں ہیں کہ اپن پتھر سے بنا سکیں، پھر سیمنٹ سے ہی بنا لیا اسے۔ اور ماشاء اللہ اس وقت تو ذہن میں نہیں تھا، کہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بڑا مفید یوں ہو گیا کہ جتنا پتھر کا کام ہے وہ شاہجہاں بیگم کا ہے، اور جتنا سیمنٹڈ کام ہے پتہ ہوا ہے وہ والد صاحب کی تکمیل ہے۔ تو یہ ایک نفع ہو گیا اچھا۔ اور ماشاء اللہ اتنا پیارا کام کیا لوگوں نے، بڑے پرانے زمانے کے لوگ اچھے بھی ہوتے تھے، سبھی اچھے ہوتے تھے، اور وہاں دینداری کا ماحول، والد صاحب اور جو کام کرنے والے تھے، کہ 50 سال بعد اب ضرورت پڑی ریپیئرنگ کی، 25 سال میں نہیں پڑی، 50 سال بعد اب ریپیئرنگ کی ضرورت ہے اس کی۔ اور ماشاءاللہ مدرسہ تو ابھی 75 سال کی تکمیل پر یہ ابھی جو آپ دعوت دے رہے، کہاں کے علماء آ رہے ہیں آپ کی؟ ہم لوگوں نے گویا سب سے پہلے تو ہمارے گویا ذمہ دار جو ہیں ناظم نظرۃ العلماء ہیں، جی، تو اس سے پہلے حضرت مولانا بلال صاحب سے وقت لیا اور انہوں نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ آؤں گا۔ اور کیا ڈیٹ ہے اس کی؟ 31 اکتوبر اور 1 اور 2 نومبر۔ اچھا اچھا، 3 دن چلے گا؟ جی ہاں، ویسے تو جولائی میں ہو جاتا ہے ٹائم، لیکن ہم نے کہا کہ وقت کم ہوگا، تیاری نہیں ہوگی، جی جی، تو لوگوں نے کہا اسی سال بھی کر لیں تو مان لیا جاتا ہے۔ جی جی، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ دیوبند گئے تو وہاں کے علماء سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کو بزی ہیں ذرا سے، تو ایسا کریں گے کہ 1 دن کے لیے آ جائیں گے۔ ابھی تک کوئی نہیں، جی جی، تو 3 دن کے پروگرام الگ الگ ہیں، کوئی 1 دن آ جائے، کوئی بیچ میں آ جائے۔ جی جی جی، دوسرے دن جو 1 نومبر ہے اس میں رات کو اجلاس میں عوامی جلسہ ہے، اچھا، تو بعض لوگ اس میں تشریف لے آئیں گے۔ اور ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کا بہت عرصے سے مطالبہ تھا کہ کتبے لگائے جائے، کیونکہ ایک دن ہم لوگوں نے ریڈیو پہ سنا کہ چھتیس گڑھ گورنمنٹ نے تاج المساجد کی تکمیل کی ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی مدھیہ پردیش گورنمنٹ کہتے تو زیادہ سمجھ میں آتا، چھتیس گڑھ سے کیا تعلق؟ تو ظاہر ہے کہ جب تک کوئی چیز نہیں کرے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ویب سائٹ بنایا ہم لوگوں نے، لیکن اب تو دنیا بہت آگے بڑھ گئی، ویب سائٹ تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، تو بہت عرصے سے تھا کہ کتبے لگائیں آپ، ہندی اردو انگریزی میں، اور لوگ جاتے ہیں تو تاریخی چیزوں میں فوٹو لیتے ہیں، تو اس سے تو ہم نے جب یہ پروگرام بنا تو انہوں نے اب وہ موقع آ گیا ہے کہ ہم 3 کتبے لگا دیں۔ اچھا، تو لوگ آئیں گے اور جیسے داخل ہوں گے تو ان کو دکھے گا تو اس کے فوٹو لیں گے، اور وہ اس سے عام ہوگا۔ ایک مقصد ہمارا یہ ہے، اور ایک مقصد کہ نمائش لگے اچھی سی، پرانی یادگاریں۔ والد صاحب تو فوٹو وغیرہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جو ذمہ دار وہاں کے زمانے کے لوگ تھے انہوں نے کافی فوٹو وغیرہ کھینچ لیے، اب وہ بڑے قیمتی بن گئے۔ جی جی، اس زمانے میں تو بہت شدت سے ممانعت تھی۔ جی جی، اور گویا شاہجہاں بیگم کا تذکرہ، مولانا کا تذکرہ، سیمینار علمی یعنی 3 دن کے پروگرام کو الگ الگ آپ نے الگ الگ عنوانات سے تقسیم کر لیا ہے۔ اور جیسے ان سے ملاقات ہوئی آپ کے جو جامع مسجد کے امام ہیں، ان سے اصرار کیا تو ان کا میں 1 دن کے لیے آ سکتا ہوں، 1 دن کے لیے آ جائیے آپ۔ تو وہ اب فرمایا کہ میں گویا میں نے کہا عوامی جلسے میں بتایا لوگوں نے کہ بہت اچھے مقرر ہیں، تو عوامی جلسے والے میں آپ آ جائیے۔ تو کہنے لگے میں انشاءاللہ یکم کو دن میں پہنچاؤں گا یہاں سے، اور اگلے دن لوٹ جاؤں گا۔ اچھا، بہت اچھا ہے۔
اور مولانا خالد سیف اللہ صاحب وغیرہ کو بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے دن آ جائیں. مولانا حضرت مولانا بلال صاحب سے یہ طے ہوا ہے کہ وہ تینوں دن رہیں گے, دعا کرا کے جائیں گے. امید تو نہیں ہے لیکن وہ ہم لوگوں نے وہ فرمایا تھا کہ ہم تو 2 دن رہیں گے, اور اب لگ رہا ہے کہ وہ شاید 1 ہی دن رہیں گے. برکت ان کی رہے گی. اور بہت اسی لیے میں نے پروگرام بنایا کہ حالانکہ ابھی میرا ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا ہے, چلنا پھرنا منع تھا, تو اب 65 دن ہو گئے تو میں نکلا. میں نے کہا کہ وہ جیسے مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے, ہم لوگ سفر کے لیے تڑپتے ہیں. تو گھر والوں نے اجازت دے دی, تو میں یہاں حیدرآباد جا رہا ہوں آج, اور کل حیدرآباد سے پھر پلین سے لکھنؤ جاؤں گا. پھر ایک بار مزید توثیق کرنا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور زیادہ سے زیادہ وقت دیں. تو درخواست ہے آپ لوگوں سے بھی, تمام سامعین سے, کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے, اور گویا بھوپال کے لیے اور جو خاص طور پہ درمیانی ہندوستان ہے, بیچ کا ہندوستان ہے, اس میں جو اس کے اثرات ہیں ماشاءاللہ وہ باقی رہیں, اور لوگ جو ہیں اسلام سے جڑے ہوں, اور کچھ ایسی کوششیں بھی ہوں جو نئے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ ہم سب ایک ہو جائیں. اور بنگلور آ کر بہت ہی پسند آیا بنگلور. کوئی شہر ہمیں بنگلور دیکھنے کے بعد اب پسند نہیں آنے والا ہے. لوگوں میں تعلق ہے, محبت ہے, اختلاف ہوتا ہے تو کچھ لوگ بڑے ہیں ان کی لوگ بات مان لیتے ہیں. یہ چیز ہمارے ادھر بہت کم ہے. تو میں نے درخواست کی لوگوں سے کہ آپ اپنے اثرات کو وہاں بھی پھیلائیے, اور اب پورے ملک کو قریب ہونا ضروری ہے. ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ اتنی بڑی ماشاءاللہ مسلمانوں کی آبادی ہے, اگر ہم لوگ ہمت سے کام لیں گے تو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہمیں. اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ. تو ناظرین گرامی, یہ پروفیسر ڈاکٹر محمد حسان خان صاحب تھے جو متولی ہیں تاج المساجد کے. دراصل بھوپال شہر اور اس کی تاریخ بہت لمبی ہے. شاید اس سے پہلے میں نے کئی پروگرام وہاں کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے ویکلی پیش کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو صرف تھوڑی سی باتیں تھیں جو متعلقہ تاج المساجد کے حوالے سے اور مولانا کے حوالے سے, ان کے والد صاحب کے حوالے سے آئی. اسی لیے یہ 75 سالہ, ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ادارہ اگر اپنے 75 سال کے پڑاؤ کو پار کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کی بنیاد کسی اخلاص پہ رکھی گئی ہوگی, اور کس تقوی کے ساتھ اس کے پیچھے اس کے بانیان اور اس کے چاہنے والوں نے محنت کی ہوگی. اور مجھے لگتا ہے اس کے فارغین کی تعداد بھی بہت بڑی ہوگی. جی ہاں, کتنی ہوگی آپ کے ساتھ؟ 1000 اسکوائر کلومیٹر میں کوئی مدرسہ نہیں تھا. اب تو شہر میں 10-15 ہیں. جی. نازک گرامی, وقت لمبا ہوتا جا رہا ہے, ہمیں اجازت دیں. ظاہر سی بات ہے کہ تاریخ کی باتیں بہت لمبی ہوتی ہیں, اس کو سننے کے لیے بھی وقت درکار ہے اور پڑھنے کے لیے بھی. لیکن ایک بات کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ جب قربانیاں بنیادی سطح پر بڑے خلوص کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ دی جاتی ہیں تو پھر اس کی جو افادتیں ہیں, اس کے جو فائدے ہیں, وہ جو ہے پورے جگ میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسے ہم لوگ ہمارے بھارت میں کئی سارے مدارس کی مثالیں دے سکتے ہیں جن کا فیض عام اس وقت دنیا کے کونے کونے میں ہو رہا ہے. بہرکیف انشاءاللہ بزرگ کو اور مجھے اجازت دیں, اور بزرگ عمر کے اس پڑاؤ پر جس طرح سے محنتیں کر رہے ہیں, اور ایک تاریخی تاج المساجد جس کی اپنی ایک الگ تاریخ ہے, اس کو بیان کیا جائے گا, کبھی تفصیلات کے ساتھ فراہم کیا جائے گا. اور اگر عمر نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر روبرو آپ کے ساتھ آنے کی کوششیں ہوگی. ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.